Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir. So without wasting any time, let's start our session. So our first video is based on 25 MCQs. First MCQs is butterfly stroke term is associated with. जो butterfly stroke term है ये किसके साथ associate की जाती है? The correct answer is swimming. हमने स्विमिंग क्यों कहा? देखिए, आप तितली को देखते होंगे तो वो अपने दोनों पैरों पे एक साथ जो है उनका यूज़ करके हवा को पीछे की तरफ धकेलती है और ख़ुद आगे फॉरवर्ड बढ़ती है, यानी कि वो एक साथ दोनों पैरों को यूज़ करती है। तो इसी तरह सेम जब हमारे स्विमिंग में ना, जब बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ना हो, स्विम करना हो, तो आप ये करते हैं कि अपने दोनों हाथ से एक वक्त में अपने दोनों हाथ को एक साथ यूज़ करते हुए पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं और साथ में अपनी लेग्स की मदद से भी पानी को पीछे धकेल रहे होते हैं, जिससे आप फास्टली बहुत आगे मतलब मूव कर सकते हैं, ठीक है, वो पानी में। तो इसलिए इसे स्विमिंग से एसोसिएट किया गया है, ठीक है। जिस तरह आप इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे होंगे, ये भाई मतलब पानी में तैराकी कर रहे हैं और सेम वही पोजीशन अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन दोनों को मुमासलत हमने पाई है या देखी है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ट्राइब ऑफ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, द फोस्टर मदर ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई वालदा थी, उनका किस कबीले से ताल्लुक़ था या वो किस कबीले से बिलोंग करती थी? बनु साद, ठीक है, वो बनु साद से थी। जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वो कबीला बनु साद से थी। फर्स्ट मदर कहते हैं मदर हु लुक आफ्टर, जो देखभाल करती है और ब्रिंग अप अ चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन एज अ मदर, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नेचुरल मदर और यू कैन से रियल मदर और अडप्टिव मदर, ठीक है, जो कि किसी बच्चे का मतलब ख्याल रखती है उसका हर लिहाज से, उसकी मतलब हकीकी वालदा की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन टेबल टेनिस द लेंथ ऑफ टेबल इज़, अच्छा टेबल टेनिस में यहाँ लेंथ कितनी है? 2.74 m होती है, सेंटीमीटर होती है। आप यहाँ पे इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसे देख सकते हैं। आप इसे ज़रा एक बार जब गौर से देखेंगे और इसकी विड्थ और दूसरी चीज़ों को भी हल्का सा देख लें, उससे ये होगा कि एट लीस्ट आपको इसकी लेंथ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2.74। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। So what is a short form of International Basketball Association is FIBA, ठीक है, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होती है FIBA। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 91.9 फीट। तो ये इसका जो है होता है 91.9 बाय 49.2 फीट से, ठीक है। स्लाइटली इसका स्मॉलर साइज लगते हैं। वैसे जो है यहाँ पे 50 होता है, लेकिन इसके रूल्स के मुताबिक इसको 49.2 फीट के साथ वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का जो आखिरी बादशाह था, ठीक है, तो वो कौन था? वो मोहम्मद ज़हीर शाह साहब थे। कौन? मोहम्मद ज़हीर शाह साहब। मैं आपको इनकी पिक भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भूलें नहीं, ठीक है। ये इनकी तस्वीर है, मोहम्मद ज़हीर शाह साहब इनका नाम है। तो ये जो है लास्ट किंग थे अफ़गानिस्तान के, ठीक है। ये पैदा हुए थे 1914 को और इन्होंने वफ़ात पाई 23 जुलाई 2007 में ये वफ़ात पाए और इनने 1933 में अपना ओहदा संभाला था, ठीक है। और 1973 में इनको इस ओहदे से हटा दिया गया, ठीक है। हुआ ये कि ये इटली में अपना इलाज करवाने गए थे, तो इनके पीछे जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, जो इनके कज़न थे, ठीक है, उनका नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, दाऊद ख़ान उनका नाम था, ठीक है। उन्होंने इनको बर्खास्त कर दिया था इनके ओहदे से, ठीक है। इनको वैसे टाइटल भी मिला था फादर ऑफ नेशन का, जो कि इन्होंने तकरीबन इनको इनकी वफ़ात तक इनको इनके साथ ही वो टाइटल रहा, ठीक है। ये इनकी आप पिक देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट बिल इन द असेंबली वाज रिलेटेड। अच्छा, जो फर्स्ट बिल था असेंबली में वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। तो ऑफिशियली कॉल मोहम्मद अली जना कायद आज़म, ठीक है। तो ये 12 मार्च को हुआ था फॉरवर्ड। मज़ीद इसमें डिटेल मैंने दे दी है।
جو فرسٹ سیشن ہوا تھا وہ 10 اگست 1947 کو ہوا تھا. یہ پوچھا جاتا ہے فرسٹ سیشن واز ہیلڈ ان کب ہوا تھا, تو 10 اگست 1947 کو فرسٹ سیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور 12 اگست 1947 کو جو ہے اپروو ہوئی تھی کہ ان کو قائد اعظم محمد علی جناح, ٹھیک ہے, کا ٹائٹل دیا گیا تھا. کویسچن نمبر 7 ہے, گولڈ ٹیمپل آف امرتسر از دی موسٹ سیکرڈ ٹیمپل آف. تو یہ سکھوں کا ٹیمپل ہے. ٹھیک ہے, یہ کس کا ہے؟ سکھ بھائیوں کا ٹیمپل ہے. تو یہ انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے, تو امرتسر میں, پنجاب میں, انڈیا کے امرتسر پنجاب میں ہے. کویسچن نمبر 8 ہے, البدایہ والنہایہ, مے بی مائی پروننسیشن از رانگ اور رائٹ آف دس ورڈ بیکاز یہ کافی مشکل الفاظ ہے اس کو دہرانا. تو یہ کس نے لکھی تھی یہ بک؟ ٹھیک ہے, یہ ابن کثیر نے لکھی تھی. ٹھیک ہے, یہ ابن کثیر کی بک ہے اور یہ تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت کی بک ہے. ٹھیک ہے, ان کا پورا نام تھا حافظ عماد الدین ابن کثیر. ٹھیک ہے, اور تاریخ ابن کثیر جو ہے نا وہ اس میں بہت سے اس نے اسلامی تاریخ, اس میں پوری کی پوری اسلامی تاریخ ہے اور بالکل بڑی مستند سند کے ساتھ. ٹھیک ہے, تاریخ ابن کثیر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نا ایران, بغداد میں تاتاریوں کے حملے تک وسیع اور اس زمانے کا یعنی کہ احاطہ کرتی ہے. غالباً اس سے پہلے تاریخ جتنی بھی ہیں اور یہ سب سے پرانی تاریخ ٹھیک ہے اسے مانا جاتا ہے. اس میں سالوں کے شب و روز کی گردشوں, انقلابوں اور حکومت کی محفوظ کیا گیا. حکومت کی جو یعنی جتنی حکومتیں آئیں گزریں ان سب کے بارے میں معلومات ان میں مل جاتی ہے. اور ابن کثیر ایک ایسی کتاب ہے جس میں تاریخی واقعات صحیح سند کے ساتھ یعنی کہ جو ہے آگے فارورڈ کیے گئے ہیں. یہ تاریخی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے. کویسچن نمبر 9 ہے, اے ٹیل آف ٹو سٹیز از فیمس ناول. یہ جو ٹیل آف ٹو سٹیز ہے یہ ہم انگلش لٹریچر میں بھی ہم یہ ناول پڑھتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے ناولوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, ٹیل آف ٹو سٹیز کیا ہے؟ ناول ہے اور یہ دنیا میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے ٹیل آف ٹو سٹیز. ٹھیک ہے, یہ چارلس ڈارون نے اس کو لکھا تھا. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہ اس کی گرافیکل پک بھی لگا دیا تاکہ آپ کو مزید بھی بھولے نا, آپ اس کو بھی ذرا ایک بار غور سے. یہ ویسے لکھا گیا تھا فرینچ ریولوشن پہ. ٹھیک ہے, اس کو جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں فرینچ ریولوشن کے بارے میں تمام تر باتیں پتہ لگتی ہیں, کس طرح فرینچ ریولوشن آیا. اس کے جو کردار ہیں چارلس ڈارنی اور سڈنی کارٹن, یہ بہت مشہور کردار ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جب یہ کہانی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح فرینچ ریولوشن آیا تھا, اس کے کیا محرکات تھے, یہ سب چیزیں. انشاءاللہ ابھی نہیں, کچھ عرصے بعد جب انگلش کی جو ہے جتنے بھی ناولز ہیں, ڈراماز ہیں, ان کے بارے میں ٹیوٹوریلز بناؤں گا تو اس میں یہ ان سب ناولز کو, ڈراماز کو, چاہے ایڈیپس ریکس ہو یا جتنے بھی اور ہیں لٹریچر کا, اس میں ایک ایک کو انشاءاللہ بریف کروں گا. واٹ از سنونیم آف سرین؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پرسکون. اب اس کا سنونیم دیکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہوگا وہ کالم اینڈ پیسفل ہوگا. پرسکون کا مطلب, کالم کا مطلب ہوتا ہے پرسکون اور پیسفل پر امن. ٹھیک ہے, اس کا سنونیم ہوگا. ٹھیک ہے, باقیوں کے یہاں دیے گئے ہیں جیسے کہ ٹرموئل کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینیت. اب یہاں کے اس کا غیر پرسکون کا غیر یقینیت تو نہیں ہو سکتا نا. رف کا مطلب کھردرا, اب کھردرا بھی نہیں ہو سکتا, تو ظاہر سی بات ہے کالم اور پیسفل ہی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, جو ہم معنی ہیں. ایمبیگوس کا مطلب ہوتا ہے مشکوک, مبہم. ٹھیک ہے, تو اس میں ہیزی کا مطلب ہے دھندلا. ٹھیک ہے, مبہم, اب کوئی چیز مبہم ہو اب وہ کیا ہوتی ہے؟ دھندلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کرسٹل تو نہیں ہو سکتی نا, بالکل صاف شفاف واضح تو نہیں ہو سکتی نا, آبسٹیکل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ رکاوٹ بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ایبنوشیا جو ناگوار بھی نہیں ہو سکتی. تو ہیزی, دھندلا, ہیزی کا مطلب ہوتا ہے دھندلا. اور ایمبیگوس کا مطلب ہوتا ہے مبہم, مشکوک. کویسچن نمبر 12 ہے, اپوزٹ آف ریسٹیو کا مطلب ہوتا ہے بے چین. ٹھیک ہے, اب اس کا جو الٹ کیا ہوگا؟ کالم, کہ پرسکون ہوگا. ایک بندہ بے چین ہے, ٹھیک ہے, ان ایزی تو ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا جو ہے سنونیم ہوگا. اب ہم نے الٹ دیکھنا ہے تو تھریڈ بھی جو ہے وہ بھی بے چین ہی ہوگا. اگر کسی کو تھریڈ ہو کے یار تمہیں مار دیا جائے گا یا کچھ ہو تو وہ بے چین ہی رہے گا نا. تو کالم, اس کا جو الٹ الفاظ آئے گا وہ کالم ہے, یعنی کہ پرسکون.
کام، ٹھیک ہے، پرسکون ہے. فلیشیس کا مطلب ہوتا ہے فریبی. اس کا کریکٹ میننگ ہے مس لیڈنگ. اب فریبی بندہ کیا کرتا ہے؟ مس لیڈنگ ہی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اب کریکٹ تو نہیں ہوگا نا، وہ مس لیڈنگ ہی کرے گا. یا رون کا مطلب ہوتا ہے بربادی. اب ظاہر سی بات ہے مطلب جو اس کا میننگ ہے وہ مس لیڈنگ ہے. فریبی انسان مس لیڈنگ کرتا ہے آپ کو. کویسچن نمبر 40 ہے دی فرسٹ مین ان کرکٹ ہسٹری ٹو ہٹ 6 سکسز ان این اوور ان ون ڈے انٹرنیشنل. تو یہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا جو آپشن اے ہے از دی رائٹ آپشن. تو جو گبز بھائی ہیں انہوں نے یہ کیا تھا. ان کی میں نے یہاں پہ پک لگا دی ہے. تو ان بھائیوں نے سب سے پہلے ون ڈے میں 6 چھکے ایک ساتھ مارے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ساؤتھ افریقہ ٹیم کے تھے، اور تقریباً میرے خیال میں میچ نیدرلینڈ کے خلاف ہو رہا تھا. ساؤتھ افریقہ ٹیم میں یہ بھائی تھے. تو انہوں نے ایک ساتھ 6 چھکے لگا دیے تھے. جیسے ہم میچ کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار 6 چھکے مار دے، بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ان بھائیوں نے جب پہلی بار مارا تھا تو یہ بہت پاپولر ہوئے تھے. اور T20 میں 6 سکسز جس نے سب سے پہلی بار یعنی کہ یہ کیا تھا، اعزاز جس کو جاتا ہے، وہ ہے یوراج سنگھ. انڈیا کے جو ہیں T20 میں سب سے پہلے 6 چھکے یوراج سنگھ نے مارے تھے. اور ون ڈے کرکٹ میں جو ہے ساؤتھ افریقہ کے ہیں یہ بھائی ہیں گبز، انہوں نے سب سے پہلے 6 چھکے مارے تھے. کویسچن نمبر 15 ہے وچ UN ایجنسی ورکس فار پاپولیشن. تو وہ کون سی UN ایجنسی ہے جو پاپولیشن کے لیے کام کرتی ہے؟ تو UNFPA، ٹھیک ہے، یہ ایجنسی ہے. اس کا جو یہ ایبریویشن ہے یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ UNFPA، ٹھیک ہے. یہ پاپولیشن کے لیے کیا کام کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے چائلڈ میرج کے خلاف بات کرتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ بیبیز کم ہوں، بچے زیادہ نہ ہوں، تاکہ ان کی اچھی نشو و نما کی جا سکے. تو اس طرح کے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کرتی ہے، اور مختلف یعنی کہ یہ اصلاحات لاتی رہتی ہے اس چیز کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ایجنسی یونائٹڈ نیشن کی ہی ایجنسی ہے. وچ UN آرگن گیو ریپرزنٹیشن ٹو ایچ نیشن. تو وہ کہتے ہیں کون سا UN آرگن ہے جو کہ تقریباً ان کے سب نیشن جتنی بھی اقوام ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو UN جنرل اسمبلی، ٹھیک ہے. UN جنرل اسمبلی میں کیا ہے؟ اب اگر اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن 1945 میں یہ بنی تھی. تو اس کے ساتھ ہی یہ 3-4 اس کے جو آرگن ہیں 5-6 یہ اس کے ساتھ ہی قیام ان کا ہو گیا تھا. جنرل اسمبلی کے جو آرگن ہیں سیکورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، UN سیکریٹریٹ، ٹھیک ہے، یہ سب بھی 1945 میں ان کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے تھے. ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم اگر جسٹس کے ریلیٹڈ ہو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم لے کے جا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر دو نیشن جیسے پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہے کشمیر کا، تو اسے یہاں پہ اس کورٹ میں مطلب لے جا سکتے ہیں، اور لے کر گئے بھی ہیں پہلے. کویسچن نمبر 17 ہے وچ سویلائزیشن بلانگ ٹو ریور ٹیگرس اینڈ ایروفیٹس. ٹھیک ہے، دریائے دجلہ اور فراق. اب وہ کون سی جو ہے ان میں سویلائزیشن ہے؟ تو میزوپوٹیمیا جو ہے وہ سب سے دنیا کی قدیم ترین جو ہے تہذیب ہے. اب یہ کہاں پہ تھی؟ اب جو ہمارا عراق ہے، عراق کی کنٹری آپ جانتے ہیں، تو عراق کئی سو سال پہلے عراق نہیں تھا جب، تو تب اس وقت یہ وہاں پہ سویلائزیشن ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، میزوپوٹیمیا. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین یہی جو ہے سویلائزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دریائے دجلہ اور فراق کے درمیان تھی. یہ تقریباً 700 سال پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی تھی. اچھا، انہوں نے اور بھی بہت سے کام کیے تھے، ٹھیک ہے. آپ تاکہ کوئی آپشن یاد ہو جائے کہ میزوپوٹیمیا انہوں نے جو گنبد ہے نا، کہا جاتا ہے گنبد کی ایجاد بھی انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے. یہ گھڑی میں حساب کتاب جو مطلب انہوں نے، اور دنوں کے نام، دنوں کی تقسیم بھی انہی کو کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ سارا کارنامہ ہے. اور درجن وغیرہ ہم جب کبھی کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں 1 درجن دیتے ہیں. تو یہ بھی جو میتھمیٹک کے یہ جو نام ہیں یہ بھی انہی لوگوں نے ایجاد کیے تھے اور دیے تھے چیزوں کو. کویسچن نمبر 18 ہے دی فلاسفر اینڈ پوئٹ خلیل جبران بلانگ ٹو. تو یہ لبنان کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت مشہور پوئٹ ہیں لبنان کے. تو یہ 1883 میں لبنان میں پیدا ہوئے اور 1931 میں یہ نیو یارک میں وفات پا گئے. Neither a hawk nor a dove is written by. تو محمود
کسوری نے یہ لکھی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بک محمود کسوری، اور یہ کافی فیمس جو ہے رائٹر ہیں۔ کویسچن نمبر 20 ہے وچ امونگ دی فالوئنگ از دی تھرڈ سورس آف اسلامک لا؟ تو ہمارا پہلا جو ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید ہے، جو سیکنڈ ہے وہ احادیث ہے، تھرڈ ون جو ہے ہمارا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اور فورتھ پہ آتا ہے قیاس۔ یہاں پہ میں نے یہ چاروں مینشن بھی کر دیا، آپ کو یہ چاروں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہمارا فرسٹ سورس پوچھ سکتے ہیں، ہمارا سیکنڈ سورس پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارا یا پھر تھرڈ یا فورتھ، ان کی جو دل آئے گا وہ پوچھ لیں گے۔ کس چیز کو آپ آسان نہ سمجھا کریں، اسے یاد کیا کریں، بعض دفعہ انسان بھول جاتا ہے، آسان سے آسان سوال بھی ہمیں بھول جاتے ہیں، کہ اگر وہ فورتھ پہ پوچھ لیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فورتھ پہ قیاس ہے۔ کویسچن نمبر 21 نائجیریا فال جو ہے یہ کس کانٹیننٹ میں ہے؟ تو نارتھ امریکہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ویسے میں نے یہاں پہ ایک پک بھی سی لگا دیا تاکہ آپ کو یہ بھولے نہ۔ کویسچن نمبر 22 ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسٹیبلشڈ ان 1996 فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف۔ اب جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے نا، یہ 1996 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ تاکہ اکنامیکل ڈیولپ کون سا کرے؟ ایشیا کا جتنے بھی کنٹریز ہیں اور پورا ایشیا بشمول، ظاہر سی بات ہے، تو اس میں گروتھ ہو، یعنی کہ کاروبار کی اکنامیکل گروتھ ہر لحاظ سے گرو کرے ایشیا۔ کویسچن نمبر 23 ہے وچ امونگ دی فالوئنگ از دی کیپٹل آف آسٹریلیا؟ کیمبرا از دی کیپٹل آف آسٹریلیا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 24 ہے 16 نومبر آن ایچ ایئر از سیلیبریٹڈ ایز؟ تو 16 نومبر ہر سال ٹالرنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، کہ ہمیں بدھ باری کس طرح حاصل ہوگی، ہمیں کس طرح حالات و واقعات کو لے کے چلنا ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا، ہمیں مطلب کوئی ایسا ریئیکشن نہیں کرنا کسی ایسے معاملے پہ جس پہ ہمارے ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچے، یا مطلب اپنے آپ پہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اس دن کے لحاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 25 کمبینیشن آف ڈیجیٹل اینڈ اینالاگ کمپیوٹر از؟ تو ڈیجیٹل اور اینالاگ کمپیوٹر کا کمبینیشن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہائبریڈ کمپیوٹر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں ڈیجیٹل کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں، سوری اینالاگ کمپیوٹر، پہلے فرسٹ دیکھتے ہیں کہ اینالاگ کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں۔ تو کمپیوٹر وچ کین ورک آن کنٹینیوس سگنل، ٹھیک ہے، تو وہ کون سے ہوں گے؟ اینالاگ ہوں گے، اور ڈیجیٹل وہ ہوں گے وچ کین ورک آن ڈسکریٹ سگنل، 0 1 پہ جو کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل، اور جو دونوں طریقوں سے دونوں سگنلز پہ کام کر سکنے کی سکت رکھتے ہیں اسے ہائبریڈ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کی چلو میں آپ کو سب سے ایزی ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے تھرمامیٹر دیکھا ہوگا، سب سے پہلے اس میں پارا ہوتا تھا، جو ہمارا پرانا تھرمامیٹر تھا، آپ دیکھتے ہوں گے بچپن میں ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہوں گے تو آپ کے جو ہے وہ زبان کے نیچے آپ کو رکھ کے آپ کو پھر جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی بس اب تم نے بولنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، حرکت نہیں کرنا، بالکل۔ تو وہ جو تھا وہ اس میں ہوتا تھا پارا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا کون سا ہوگا؟ وہ اینالاگ تھا، ٹھیک ہے، ایک سمجھ لیں وہ اینالاگ ڈیوائس تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیجیٹل کون سا ہے؟ جو اب یوز ہو رہے ہیں جن میں ہم ڈیجٹ نظر آ جاتے ہیں، جیسے بھی ہم اپنے بازو پہ لگاتے ہیں تو ہمیں ڈیجٹ میں بتا دیتا ہے کہ آپ کا اتنا ہے، مطلب اس میں شو ہو جاتا ہے کہ جتنا بھی ہو، فار ایگزامپل آپ کا 60 ہے 70 ہے، ہمیں ڈیجٹ میں 0 1 میں شو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا ڈیجیٹل ہوگا۔ جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر ہو گیا، آپ کا موبائل ہو گیا، یا جتنی بھی آپ کی واچ ہو گئی، گھڑی، تو یہ سب جو ہیں ڈیجیٹل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایک ایسا کمپیوٹر جس میں یہ دونوں خصوصیات ہوں اسے کہتے ہیں ہائبریڈ کمپیوٹر، ٹھیک ہے۔